Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novel Selection. If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. आज शाह हस्पताल से हवेली आया था तकरीबन 4 दिन बाद, लेकिन इलेक्शन की खुशी तो जैसे मानद पड़ गई थी। गांव वाले शाह से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए उसकी सेहत का पूछने बार बार हवेली आ रहे थे। हरीम भी बहुत खुश थी। वो पिछली बातों को भुला चुकी थी। अब असर का वक्त था जब शाह सारा दिन कमरे में आराम करने के बाद शहबाज के हमरा मर्दान खाने गया था, क्योंकि वहाँ उसके कुछ ख़ास मेहमान आए थे जो कि इस्लामाबाद से ही थे। हरीम ने मुलाजमों से उनके लिए ख़ास एहतमाम करवाया था, क्योंकि वो पहले एक दफ़ा हस्पताल भी आ चुके थे और अब शाह का घर आने का सुनकर हवेली आन पहुँचे थे। हरीम उन सब को हदायत देकर कुछ फ्री हुई तो उसके लॉन्च में देख जहाँ भी मेहमानों का रश लगा था, बड़ी अम्मी सुबह से उन्हीं के पास बैठी थी। हरीम को कुफ़त सी महसूस हुई। अब वो उकता गई थी यूं इतनी औरतों से। वैसे भी आज वो अपनी तबीयत में अजीब बोझलपन महसूस कर रही थी। कुछ देर पहले कह भी कर चुकी थी। अभी तक तबीयत गिरी गिरी महसूस हो रही थी। वो ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर लॉन में आ गई। ये लॉन हवेली की पिछली तरफ था। बेशक ये सामने वाले लॉन से छोटा था, मगर उसी की तरह खूबसूरती से सजा था। वो भी अगले हिस्से की तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ बहुत मर्द मौजूद थे। हरीम आकर झूले पर बैठ गई। वो अब हल्का हल्का पाँव को हरकत देकर झूला हिलाने लगी। यहाँ कदरे सुकून महसूस हुआ था उसके दिल को। अभी वो झूला झूल ही रही थी कि उसे पिछला गेट खुलने की आवाज़ आई। हरीम घबरा कर उठी थी। इस तरफ से तो कोई भी नहीं आता था। जिसे आना होता सामने से आता था। उसने खड़े होकर पीछे देखा ही था कि तेज़ी से 2 औरतें उसके करीब आई थीं। दोनों ने फ़ौरन उसके मुंह को सख्ती से जकड़ा और उसे घसीटती हुई बाहर लाईं। हरीम ने बहुत मुज़ाहमत की, मगर उन हट्टी कट्टी औरतों के सामने वो सिनफ़े नाजुक बेबस थी। वो बाहर लाईं तो कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ भी हरीम के कानों में गूंजी। वो उन औरतों को उसे गाड़ी में डालने का कह रहे थे। हरीम की आंखों पर भी हाथ ही रखा हुआ था, जिसके बायस वो देखने से कासिर थी। अचानक एक औरत ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया तो हरीम शाह गाड़ी में जा गिरी थी। वो औरतें भी जल्दी जल्दी बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ से भगा ली। हरीम अब उन सब को देखा तो उसे ये सब देखे देखे लगे। ये तो उनकी हवेली के ही मुलाजिम थे, तो इन सब ने उसे क्यों पकड़ा? क्या आलम शाह के हुक्म पर? मुझे छोड़ें वापस, ये क्या बदतमीज़ी थी। हाँ, वो गुस्से से चीखी तो एक औरत अब मोहब्बत से उसे देखती मुस्कुराई थी। शायद अपना काम सर अंजाम देकर उसे याद आ चुका था वो उन्हीं की हरीम बीबी है। बीबी आप हवेली चलें, वहाँ आयत बीबी और बहू बेगम आपका इंतज़ार कर रही हैं। जबकि छोटे शाह साईं भी दफ्तर नहीं गए जी आज। मुलाजमा ने प्यार से उसे समझाना चाहा। हरीम कुछ भी ना कह सकी। उसे भी तो बहुत याद आई थी उन सब की। मुमकिन था उन्होंने बस मिलने की खातिर उसे बुलवाया हो। हरीम के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई, यानी उन सब को भी उसकी याद आती रही थी इन दिनों। और बाबा जान कहाँ हैं? वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे क्या? उसने आहिस्ता आवाज़ में सवाल किया। एक मुलाजमा ने नागवारी से उसे देखा था, जबकि पहले वाली अभी भी चाहत से हरीम को देख रही थी। बेटा जी, आलम शाही के साथ कम धोखा तो आपने किया नहीं, तो फिर क्यों गुमान कर रही हैं कि वो आपका इंतज़ार करें या आपसे मिलें? वो मुलाजमा ज़रा गुस्से से बोली थी तो हरीम उदास सी हो गई, जबकि दूसरी ने उसे घूर कर देखा और खामोश रहने का इशारा किया। लुबना, तमीज़ से पेश आओ और हरीम बीबी की अपनी और हरीम बीबी की औकात का फ़र्क देखो। अभी चाहें तो इन्हीं आलम शाही से कहकर तुम्हें फ़ारिग करवा सकती हैं। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो आलम का बहुत ख़ास मुलाजिम था। उसे एक मुलाजमा का हरीम से इस तरह बात करना नागवार गुजरा था, इसलिए उसने सख्त लहजे में उस मुलाजमा को तंबीह की थी। उसका चेहरा फीका पड़ा, मगर हरीम तो अब शीशे की जानिब देख रही थी। वो पहुंचने ही वाले थे। उसने गहरा सांस भरकर खुद में हिम्मत पैदा की। अब न जाने कैसे वो सब का सामना करने वाली थी और वो सब न जाने कैसा सलूक करें उसके साथ। वो अभी उन सब बातों से गैर आशना थी। वो सफ़ेद पराडा उनकी हवेली के पोर्च में आकर रुकी तो मुलाजमीन बाहर निकल गए। एक मुलाजमा ने अदब से दरवाज़ा खोला तो हरीम भी आहिस्ता से बाहर आई थी। इतने दिन बाद अपनी हवेली को देखकर उसकी आंखों में नमी आई।
وہ ایک ایک چیز غور سے دیکھتی اندر کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اس کی نظر اس دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے یعنی اپنی ماں کے چہرے پر پڑی تھی۔ حریم دوڑ کر آیت کے قریب گئی تو آیت نے بھی جذبات میں آ کر فوراً اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ کافی دیر وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر کھڑی رہی تھی۔ ایک طرف کھڑی ارسلہ نے شاویر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا تھا کہ دیکھو کتنی محبت ہے دونوں میں، اور تم انہیں جدا کرنے چلے تھے۔ شاویر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماما، آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ قسم لے لیں ماما، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا کی کوئی دشمنی ہے شاہ سے، اس نے روتے ہوئے آیت سے کہا۔ تو آیت نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تو حریم کو اس کا لہجہ اسپاٹ لگا۔ وہ اب شاویر کی طرف آئی تو شاویر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر وہ ٹھہر نہیں سکا۔ بے شک اس کی غلطی بڑی تھی، مگر وہ تھی اس کی بہن۔ شاویر نے بھی اسے نرمی سے خود سے لگایا تو حریم مسکرا پڑی۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شاویر کے بعد وہ ارسلہ کے پاس آئی، اس نے محبت سے اسے خود سے لگایا۔ وہ دونوں بھی کافی دیر یوں کھڑی رہیں۔ بابا اور عقیدت ارشمان لالا وہ سب نہیں آئے؟ اس نے شاویر کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بابا آفس ہیں، شام کو آئیں گے۔ عقیدت اپنے گھر ہے، جبکہ ارشمان جاب پر۔ شاویر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لہجے میں اب کوئی گرم جوشی موجود نہیں تھی۔ آپ سب پلیز معاف کر دیں مجھے لالا، محبت کرنا گناہ تو نہیں ہے نا؟ شاہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے کئی گنا بڑھ کر وہ کسی بدلے کی آڑ میں مجھے ساتھ نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، کاش تمہیں ہمیں سب کی محبت بھی سمجھ آتی حریم شاہ۔ ایک غیر مرد کی محبت پر اتنا یقین تھا کہ ہمیں چھوڑ کر اپنے نکاح کے دن ہی ہمیں رسوا کر کے تم اس کے ساتھ چلی گئی۔ محبت گناہ نہیں ہے، مگر محبت میں ماں باپ کو اذیت دینا گناہ ہی ہے۔ آیت نے ذرا غصے سے افسوس سے شکوہ کیا تو حریم نظریں جھکا گئی۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا ماما، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ لوگ پلیز، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ معافی تو اب تمہیں مل ہی گئی ہے حریم۔ ہاں، بس بابا نے ابھی معاف نہیں کیا، ان سے مانگ لینا، شاویر نے سنجیدگی سے کہا۔ تو حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہ تو بہت سخت مزاج تھا، وہ اتنا جلدی کسی سے کیسے معاف کر گیا؟ لالا، سچ میں آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا؟ اس نے خوشی سے سوال کیا تو شاویر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہری بات ہے، تم بہن ہو میری، بیٹی ہو ہمارے خاندان کی۔ ویسے بھی ہمیں مسئلہ اس ارسلان شاہ سے ہے، تم سے نہیں۔ اسی نے تمہیں بہکایا اور یہ سب کیا۔ اب جب ہم نے تمہیں اسی سے علیحدہ کر لیا ہے تو تم سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ شاویر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے نہ سمجھی سے شاویر کو دیکھا تھا۔ الگ کر لیا مطلب؟ اس نے سوال کیا تو شاویر دھیما سا مسکرایا تھا۔ الگ کر لیا کا کیا مطلب ہے کہ آج کی صبح آ رہی تھی تمہاری اس شخص کے ساتھ۔ بہت جلد میں کورٹ میں طلاق کا مطالبہ کروں گا تمہاری جانب سے، انشاءاللہ جلد ہی اس عذاب سے نجات مل جائے گی ہمیں۔ شاویر نے اپنے ارادے بتا کر اس کی روح کھینچ لی تھی۔ لالا، آپ جانتے نہیں نا شاہ کو، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم ان سے ملیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے، اور پلیز یہ الگ کرنے کی باتیں نہیں کریں، میں ان سے کسی طور الگ نہیں ہو سکتی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے شاویر کو سمجھایا تھا۔ اس کی آخری بات پر شاویر نے تپ کر اسے دیکھا۔ زبان بند کرو اپنی، ارسلہ سے اس کے کمرے میں چھوڑا اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ یہ الگ ہو چکی ہے اس سے، شاویر نے غصے سے کہا تو ارسلہ آگے بڑھی، جبکہ حریم اب شاویر کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھی کہ میری محبت، میری یاد کی خاطر آپ لوگوں نے مجھے واپس بلوایا ہے لالا، مگر اب پتہ چلا آپ تو ابھی بھی شاہ کو تکلیف پہنچانے کی خاطر ہی بس مجھے یہاں لائے ہیں، اس نے بے یقینی سے کہا تو شاویر نے شانے اچکائے۔ آپ لوگ جو مرضی کریں، مجھے ان سے الگ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ یا اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر مجھے خود سے علیحدہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اب اسے شاہ کی فکر ہو رہی تھی۔ پہلے وہ بیمار تھا، اب اس کی گمشدگی کا سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ حریم کا تو سیل بھی روم میں ہی رکھا تھا، وہ اسے میسج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ارسلہ اسے تھام کر اوپر لے جاتی جب اچانک سمن اور نور شاہ اپنے کمروں سے نکل کر باہر آئی تھی۔
حریم آگے بڑھ کر دونوں سے ملی تو دونوں نے ہی اسے بہت پیار کیا۔ آیت اب دور سے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاویر یا عالم کو بھی سمجھانے سے قاصر تھی، مگر وہ صرف حریم سے تعلق ٹھیک کروانا چاہتی تھی۔ اسے اس کے شوہر سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح شاویر اور عالم شاہ نے سفاکیت میں ہی جا کر یہ سب سوچا تھا۔ لے جاؤ میری بچی کو، سمن شاہ نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر شاویر کے دوبارہ اشارہ کرنے پر ارسلہ اسے لیے اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نسیمہ اوپر جا کر دیکھیں حریم کی طبیعت اب کیسی ہے۔ صبح سے نڈال سی پھیل رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ملازمہ کو بلا کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی جی، صبح جب میں چھوٹی بی بی کے کمرے میں گئی تو جی وہ باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے شاہ سائیں اور حریم بی بی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ملازمہ ان کے کان کے قریب جھک کر خوشی سے بولی تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ کرے جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ میری تو اپنی بہت خواہش ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے، بس جلدی سے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی اس بات پر۔ حریم کی جو حالت صبح سے تھی وہ تو سچ میں یہی بتا رہی تھی، مگر مصروفیات کے باعث ان کا خیال اس جانب نہیں کیا تھا۔ دیکھ لیجیے گا بی بی سائیں، ایسا ہی ہوگا۔ 15 سال کا تجربہ ہے میرا، غلط نہیں ہو سکتا جی۔ اس نے خوش ہو کر کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہباز کو کہیں کہ شاہ کو بتائے بنا حویلی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر بھیجیں۔ پہلے حریم کا معائنہ کروا لیں، پھر شاہ کو بتائیں گے۔ خیر پہلے تو آپ حریم کو دیکھیں جا کر، طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ کافی دیر سے نہیں دکھی، انہوں نے فکر مندی سے کہا تو ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی تو شائستہ بیگم مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئی، جو اب غور سے انہیں دیکھ رہی تھی اور جانچنا چاہ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ سب چائے لیں نا، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے ٹیبل پر رکھی چائے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ سب بھی چائے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نسیمہ اوپر آئی تو اس نے کئی بار شاہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس سے شائستہ بیگم کی بات یاد آئی کہ کہیں حریم کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ یہ سوچ کر وہ ہچکچاتے ہوئے اندر گئی، مگر پورا کمرہ خالی تھا۔ یہاں تک کہ واش روم سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ واش روم میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اس نے کئی آوازیں دیں، مگر حریم موجود ہوتی تو جواب دیتی۔ نسیمہ نے پورا پورشن دیکھا، لیکن حریم نہیں تھی۔ نیچے تو ویسے ہی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ نسیمہ پھر بھی نیچے آئی۔ اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا، جہاں صرف ملازمائیں موجود تھیں۔ وہ ہاس باختہ سے ان کے قریب آئی۔ حریم بی بی کو دیکھا ہے کسی نے؟ اس نے بوکھلا کر سوال کیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہاں، وہ بی بی کا دل گھبرا رہا تھا تو پچھلے باغ میں گئی تھی۔ ایک کام عمر ملازمہ نے آ کر اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے باہر آئی۔ اس نے لان میں آ کر دیکھا تو خالی تھا۔ ہاں، مگر حیرت کی بات تھی کہ پچھلا گیٹ کھلا پڑا تھا، جو ہمیشہ بند ہوتا تھا۔ شاید یہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ نسیمہ کا دل دہل اٹھا۔ وہ تیزی سے اندر آئی۔ اس نے شائستہ بیگم کے قریب آ کر انہیں اشارہ کیا اور سہارا دے کر اوپر ان کے کمرے میں لے آئی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اور ملازمہ بھی اوپر آ گئی۔ بی بی سائیں، میں نے پوری حویلی چھان ماری، مگر حریم بی بی نہیں ہے جی۔ سمرین نے بتایا کہ وہ پچھلے باغ میں تازہ ہوا کھانے گئی ہیں، تو میں وہاں دیکھنے گئی۔ وہاں حریم بی بی تو نہیں تھی، مگر پچھلا پھاٹک پورا کھلا ہوا ہے بی بی، اس نے پریشانی سے کہا تو شائستہ بیگم کا دل ڈوب سا گیا۔ شاہ کو اطلاع دیں فوراً، اور شہباز کو بھی، تاکہ وہ کچھ کریں۔ آپ سب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک دفعہ پھر حویلی میں ڈھونڈیں انہیں، شائستہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ملازمہ باہر کو بھاگ گئی، جبکہ وہ خود بیڈ پر ڈہ سی گئیں۔ نہ جانے کب ان کی حویلی میں سکون کی فضا پیدا ہونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ بی بی سائیں، شاہ سائیں اور ملازم وغیرہ سب بی بی کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ شاہ سائیں کا حکم ہے کہ آپ کمرے میں ہی رہیں اور مہمانوں کو اب فارغ کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات پر انہیں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شہباز، 5 منٹ کے اندر اندر پتہ کرواؤ کہ میری بیوی کہاں ہے، نہیں تو تم سب کی جان لے لوں گا میں۔ ارسلان شاہ اپنی گاڑی کو تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ وہ بلند آواز میں داڑا،
تو شہباز اپنے سائیں کی حالت کا اندازہ کرتے مزید پریشان ہوا تھا۔ سائیں میں ابھی پروفتہ کرواتا ہوں، آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی بی بی کے پاس صحیح سلامت ہوں گی۔ شہباز نے اسے تسلی دی، مگر شاہ نے موبائل ہٹا کر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ اس کا روح اس وقت شاہ حویلی کی جانب تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ یہ حرکت عالم شاہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کی بیوی کو اٹھانے کا سوچتا بھی۔ شاہ نے گاڑی چٹکے سے شاہ حویلی کے باہر روکی تو بلیک مرسڈیز کے ٹائرز زمین پر چرچرائے تھے۔ گارڈز نے غور سے اس کی جانب کو دیکھا۔ ارسلان شاہ جھٹکے سے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ غصے میں پہلے تو اس کا ارادہ اندر جانے کا تھا، مگر پھر اس کی انا کو یوں اپنے دشمنوں کی حویلی میں جانا گوارا نہیں ہوا۔ اس نے فوراً اپنا سیل اٹھایا اور جلدی سے شاہویر عالم شاہ کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اس کے دشمنوں کے لسٹ میں ہی صحیح پر اس کے پاس موجود ضرور تھا۔ شاید شاہویر کے پاس یہ نمبر نہیں تھا، اس لیے فوراً ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ شاہویر عالم شاہ، میری بیوی کو باہر بھجواؤ ابھی کی ابھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حویلی میں آ کر میں تم لوگوں جیسی نیچ حرکت کروں۔ شاہ بلند آواز میں دھاڑا تو دوسری جانب شاید شاہویر محظوظ ہوا تھا۔ ارسلان شاہ، اب عادت ڈال لو، کیونکہ اب تڑپتے ہی رہو گے تم سدا۔ خیر، میری بہن کا نام بھی اب مت لینا آئندہ، بہت جلد وہ تمہاری زوجیت سے بازیاب ہو جائے گی۔ شاہویر نے اسے جتایا تھا کہ اب بادشاہی اس کی نہیں تھی۔ بکواس بند کرو اپنی شاہویر عالم شاہ، حریم ارسلان شاہ میری ہے اور سدا میری ہی رہے گی، اور اسے مجھ سے الگ کرنے کا کوئی سوچے گا بھی، اس کی روح کھینچنا فرض ہے ارسلان شاہ پر۔ تم سالے ہو، میرے تو سالے بن کر رہو، ارسلان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، ساتھ ہی سالے پر زور دیا تھا۔ اب تم سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں کر سکتے ارسلان شاہ۔ میری بہن اب میری دسترس میں ہے، جسے تم چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے، اسی لیے بہتر ہے اپنے زخمی دل اور وجود کے ساتھ اب اپنے گھر تشریف لے جاؤ، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ شاہویر نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، ارسلان شاہ کو اب تسلی ضرور ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی محفوظ ہے۔ اسے یہی لگا تھا کہ ممکن ہے مخالف پارٹی کی جانب سے یہ حماقت کی گئی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ جانتے تو ہوگے ہی کہ زخمی شیر تم جیسوں کے لیے مزید ظالم ثابت۔ بہتر ہے بغیر کسی مزید بکواس کے حریم کو نیچے بھیج دو، نہیں تو اگلے 1 منٹ بعد تمہارے ہاتھوں سے چھین کر لے جاؤں گا، اسے اب پورے حق کے ساتھ۔ ارسلان شاہ غصے سے دھاڑا، ساتھ ہی دھمکی دی گئی۔ وقت اب وہ نہیں رہا مسٹر شاہ، چھیننے کی ہمت اگر تم میں ہوتی تو پہلی دفعہ ہی ہاتھوں سے چھینتے، نہ کہ بزدلوں کی طرح بھگا کر لے جاتے۔ شاہویر نے طنز کیا تو ارسلان شاہ نے مٹھیاں بھینچی، ساتھ ہی اس نے کال کٹ کی تھی۔ اس نے شہباز کو کال کر کے معاملے سے آگاہ کیا اور خود اپنی گن نکالتا حویلی کی جانب بڑھا۔ اسے لگا کہ کارڈز کو ایک طرف کرنے میں وقت ضائع ہوگا، مگر شاید انہیں شاہویر شاہ پہلے ہی ایک طرف ہونے کا کہہ چکا تھا، اس لیے انہوں نے سکون سے شاہ کو گزرنے دیا تھا۔ یہ زخمی شیر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا لاؤنج میں داخل ہوا تو فوراً ہی وہ ایک طرف ہوا تھا، کیونکہ اسی وقت شاہویر نے ایک فائر کیا تھا جو شاید جان بوجھ کر بھی نشانے پر نہیں مارا گیا تھا۔ ہاں، ارسلان شاہ کو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر اسی وقت لاؤنج میں 3 عدد نسوانی چیخیں گونجی تھیں۔ ان میں سے ایک چیخ کی آواز نے ارسلان شاہ کے دل کو سکون سا پہنچایا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اپنی متاع جان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک سی ملی تھی۔ آخر تم خود ہی آ گئے ہماری حویلی، چلو آخری دفعہ ہی صحیح دیکھ تو لیا تم نے حریم کو۔ شاہویر نے مسکرا کر طنز کیا تو شاہ بازو پیچھے فولڈ کرتا آگے بڑھا تھا، جبکہ آیت اور ارسلہ جو پہلی دفعہ اس خوبرو شہزادے کو دیکھ رہی تھیں، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہاں بولو، ہمت ہے تمہاری کہ میری بیوی کو الگ کر سکو مجھ سے؟ ارسلان شاہ نے آنکھوں میں غصے کے باعث شدید سرخی لیے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اب وہ دونوں قدرے قریب کھڑے تھے۔ شاہویر نے اچانک ہی اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ بنا کر ارسلان شاہ کے جبڑے پر مارنا چاہا، جو اس نے پہلے ہی تھام لیا۔ ایک طرف کھڑی حریم تیزی سے آگے آئی تھی، وہ فوراً شاہویر کے قریب ہوئی جو ہونہار نظروں سے اس کے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ لالا پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آرام سے بات کریں، وہ شاہویر کو بازو سے جھنجھوڑ کر بولی جب ارسلان شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانا یہی تو بزدل مردوں کی نشانی ہے، زبان کے بجائے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔
یقیناً چاہوں تو میں بھی ابھی تمہارے اس لالا کی ہڈیاں چٹھا سکتا ہوں، مگر میں بزدلی کا قائل نہیں، ارسلان شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کے جانا کہنے پر جہاں حریم شرمندہ ہوئی وہیں شاویر بھڑکا تھا۔ میرے سامنے میری بہن کو اس طرح کے الفاظ سے پکارتے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ شاویر غصے سے سست چہرہ لے کر بولا تو شاہ نے مسکرا کر آنکھ دبائی تھی۔ اب تم سے شرمانا ہی باقی رہ گیا تھا، ارسلان شاہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر شاویر سن گیا۔ حریم اندر جاؤ فوراً، جب تک یہ شخص یہاں موجود ہے تم باہر نہیں آؤ گی۔ شاویر اچانک ایک جانب کھڑی حریم سے مخاطب ہوا تو اس نے بے بسی سے آیت کو دیکھا، پھر شاہ کو دیکھا جس نے اسے آنکھوں میں تسلی دی تھی۔ میں یہاں تم سے ملنے یا تمہیں لینے نہیں آیا شاویر شاہ، میں حریم کو لینے ہی آیا ہوں، بہتر ہے تم اندر جاؤ۔ ارسلان سنجیدگی سے بولا، تبھی شور شرابے کی آواز سن کر سمن شاہ باہر آئی تھی۔ وہ شاہ کو دیکھ کر ہی پہچان گئی کہ یہ ان کی عزیز ترین بہن کا پوتا ہے۔ شاہ نے بھی ایک پیار بھری نظر ان پر ڈالی تو وہ مسکرائیں۔ شاویر بیٹے کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہاری بہن کے سر کا سائیں ہے ارسلان شاہ، اب اپنی پچھلی لڑائیوں کو رفع دفع کرو، بیٹا اور بہن کو محبت سے رخصت کرو۔ انہوں نے نرمی سے شاویر کو سمجھایا تو شاویر نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ دادا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی بہن اس کے ساتھ رخصت کروں۔ شاویر تپ کر بولا۔ ابھی ارسلان شاہ کچھ کہتا کہ تبھی باہر سے آوازیں آئی تھیں۔ سب کی نظر دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے پہلے عقیدت، عالم، حسن، عروج اور سب سے آخر میں شائستہ بیگم ایک ملازمہ کے ہمراہ داخل ہوئی۔ پل میں ہی لاؤنج لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عالم شاہ ان دونوں کے قریب آیا جبکہ حریم نے آگے بڑھ کر پہلے شائستہ بیگم کو تھام کر صوفے پر بٹھایا، پھر وہ عقیدت کے پاس آئی۔ اس نے محبت سے عقیدت کو خود سے لگایا تو عقیدت نے بھی پیار سے اس کے سینے میں سما گئی۔ کافی دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر حریم نے پیچھے ہو کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اس سے الگ ہو کر حریم نے ایک نظر حسن شاہ کو دیکھا جو ہاتھ پیچھے باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا، پھر اس نے عروج کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی ملے یا نہ ملے، کیونکہ ممکن تھا عروج اس سے ناراض ہو، مگر تبھی عروج نے خود آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ کیسی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا تو حریم مسکرائی۔ اسے اپنی پھپھو سے بے حد پیار تھا۔ میں بالکل ٹھیک، مرہا نہیں آئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے بہار کا بتایا، جس پر حریم نے اس بات میں سر ہلایا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ محبت سے عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے قریب جانے سے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی آیت نے اسے اشارہ کیا تو آہستہ آہستہ چلتی عالم کے قریب آئی تھی۔ اس نے خود ہی حصار عالم کے گرد بنایا اور اس کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ سب کی نظریں انہی دونوں پر تھیں۔ اچانک ہی عالم شاہ نے اس کے گرد حصار بنا کر اس کے سر پر پیار کیا تو آیت اور عروج مسکرائیں، جبکہ باقی سب خواتین بھی خوش ہوئیں۔ آئی لو یو بابا، وہ محبت سے بولی تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اسے خود سے الگ کر کے عالم ارسلان شاہ سے مخاطب ہوا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں بس حریم کو لینے آیا تھا۔ ویسے کوئی نہایت ہی گھٹیا حرکت کی آپ لوگوں نے میری بیوی کو اٹھوا کر۔ ارسلان شاہ تلخی سے بولا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے بابا کو نہیں بھول سکتا تھا۔ شاہ بیٹے اب بھول جائیں پرانی باتیں، ان سب میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بس قسمت میں یہی لکھا تھا میرے چاند۔ شائستہ بیگم اٹھ کر اس کے قریب آ کر بولی تو شاہ نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کیا اتنا آسان ہے بھولنا؟ میں نے نہیں مروایا تھا تمہارے باپ کو، ہارٹ اٹیک ہوا تھا اسے ایک رات جس کی وجہ سے موت ہوئی اس کی۔ میں نے مروانا ہوتا تو سیدھا سب کے منہ پر گولیاں مارتا، اس کی یوں لوگوں سے چھپ کر نہیں مارتا۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا تو ارسلان نے تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ آپ کے آدمیوں کی دسترس میں نہیں تھے اس وقت جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا تو عالم نے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا میں عالم سے بات کر چکی ہوں، اس سے کوئی اعتراض نہیں تم دونوں کے رشتے پر۔ میں نے اسے بھی سمجھایا ہے، اب تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں کہ بس کر دو اب، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مزید کتنے سال اب یہ دو خاندان الگ الگ رہیں گے؟ بھلائی اسی میں ہے کہ اب اس دشمنی کو ختم کر دیا جائے۔ شائستہ بیگم نے نرمی سے شاہ کو سمجھایا تھا۔ شاہ نے ایک نظر حریم کو دیکھا جو آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے
پھر شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شاہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تھا۔ عالم شاہ نے خود آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی مزید نرم پڑا۔ دوسری طرف سب خواتین خوشی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سب ہی اب اس دشمنی کا خاتمہ چاہتی تھیں۔ حسن شاہ کو بھی یہی مناسب لگا تھا۔ وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا، صرف ایک لمحے کے لیے، جبکہ شاویر شاہ ابھی بھی ارسلان کو گور رہا تھا۔ آؤ بیٹا، شاویر تم بھی ملو بائی سے۔ سمن شاہ کے کہنے پر جہاں شاویر نے بڑا سا منہ بنایا، وہیں ارسلان شاہ نے بھی چہرہ اس کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ باقی سب ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر مسکرائے تھے۔ شاہ نے حریم کی جانب دیکھا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کیا جس پر وہ مسکرایا تھا۔ آیت نے فوراً سے ڈنر کا اہتمام کروا لیا۔ ابھی چائے کا وقت تھا تو سب نے ساتھ چائے پی، یہاں تک کہ مرحا اور حدید بھی یہیں آ گئے تھے۔ حریم مرحا سے بھی ملی تو وہ خوش دلی سے ملی۔ ارسلان شاہ، حسن، عالم، حدید اور شاہ ایک طرف بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا حویلی میں رونق آ گئی ہو۔ آیت تو بار بار ماشاءاللہ بول رہی تھی۔ لڑکیاں بھی سب ساتھ تھیں، جبکہ خواتین بھی۔ شائستہ بیگم بہت عرصے بعد اپنی مہن سے مل کر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج رات سمن اور نور شاہ کو وہ اپنی حویلی لے جائیں گی۔ آیت نے انہیں یہیں ٹھہرنے کا کہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ صبح پھر سے حویلی مہمانوں نے آنا تھا۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ آیت کو کچن میں جاتے دیکھ ارسلان کے درمیان سے اٹھتی بولی تو آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، آپ ان سب کے ساتھ انجوائے کرو، میں بس دیکھ لوں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، آیت نے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارسلہ بھی ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو بتاؤ پھر کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ میرے لالا کیسے لگے تمہیں؟ حریم نے مسکرا کر ارسلہ سے سوال کیا تو وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ او ہو، بے شرمایا جا رہا ہے۔ مرحا نے اسے چھیڑا تو وہ مزید شرما گئی۔ اور تم بتاؤ، ماں لالا کو کتنا مس کرتی ہو؟ ابھی دنوں کی جدائی سہنی پڑتی ہے نا؟ حریم نے اب مرحا کو مخاطب کیا تو اس دشمن جاں کے ذکر پر اداس ہوئی۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے گئے، مگر ابھی تک اس نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ رخصتی کرنے والے ہیں ہم عقیدت کی۔ حریم تمہیں پتہ ہے اب کی بار جب لالا نے واپس آنا ہے تو مرحا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ عقیدت نے اس کی اداسی دور کرنے کی خاطر اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی نظریں جھکا گئی۔ پھر اس طرح کافی دیر سب کی محفل جمی رہی تھی۔ ڈنر کے وقت حریم کو ایک دفعہ پھر سب کے سامنے قح آئی تو سب خواتین نے وہیں اندازے لگانے شروع کر دیے۔ جہاں مرد حضرات حیران ہوئے، وہیں حریم شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، عروج نے پیار سے کہا تو سب مسکرائیں، جبکہ شاہ نہایت غور سے اس کے چہرے کے خوبصورت رنگ دیکھ رہا تھا۔ ڈنر کے بعد سب ملتے ملاتے اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے تھے۔ آج کی محفل نے یقیناً سب کے دلوں سے بہت پرانے بوجھ اتارے تھے۔ اب کیا خیال ہے، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ شاہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی حریم سے سوال کیا تو اس نے شرم سے چہرہ مزید نیچے کیا تھا، جس پر ارسلان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے بہت جلدی نہیں ہے یہ؟ شاہ کے سوال پر اس نے اس کی جانب دیکھا تو شاہ نے کہا لگایا، جس پر حریم اسے گور کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ سے محنت بھی ضرورت سے زیادہ کی تھی آپ نے، اسی کا نتیجہ ہے۔ حریم نے بھی تپ کر معنی خیزی سے جواب دیا تو ارسلان شاہ نے حیرت سے اپنی بیوی کی چلتی زبان کو دیکھا تھا۔ میرا تو آگے بھی تم پر بہت محنت کرنے کا ارادہ ہے، پھر کب تک چلتی رہو گی میرے ساتھ؟ شاہ کے سوال پر حریم نے غور کر اسے دیکھا۔ شاہ بھی کنفرم نہیں ہے یہ، سو پلیز ابھی ایسے باتیں مت کریں۔ ممکن ہے کچھ غلط کھا لیا ہو میں نے، اس لیے طبیعت خراب ہو، حریم نے اکتا کر کہا تو شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر کو جنبش دی۔ تو اسی لیے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ محترمہ کا چیک اپ کروا کر ہی حویلی جائیں گے، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے حریم کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سب ٹھیک ہو گیا، وہ بھی اتنا اچانک، حریم نے خوشی سے مدھم آواز میں کہا۔ بائی دی وے، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب کچھ، مطلب یہ دشمنیاں وغیرہ؟ شاہ نے حیرت سے سوال کیا تو حریم نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے پہلے ہی بڑی امی بتا چکی تھی، آپ کے آپریشن سے پہلے ہی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو شاہ نے سنجیدہ عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔
لیکن خاموش ہو گیا۔ طبیعت بہتر ہے اب؟ دوبارہ سے جی تو نہیں گھبرا رہا؟ شاہ نے فکر مندی سے سوال کیا تو حریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھئی الحمدللہ ابھی بہتر ہوں، بس کچھ کھاتی ہوں تب کیا ہو جاتی ہے۔ اس نے جواب دیا، ڈائٹ پلان بھی بنوا لیں گے ڈاکٹر سے۔ شاہ نے کہتے ساتھ ہی گاڑی ہاسپٹل کے باہر روکی اور حریم کی چادر خود کندھوں سے ٹھیک کرتا وہ اسے آنے کا اشارہ کرتا باہر نکلا تھا۔ حریم بھی خاموشی سے باہر آئی، جبکہ اب نہ جانے کیوں اسے شرم سی آ رہی تھی۔ وہ اپنی حالت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ ڈاکٹر نے مثبت جواب ہی دینا ہے۔ اب شاہ کے سامنے وہ یقیناً شرمندہ سی ہونے والی تھی۔ اسے اس وقت لگ رہا تھا جیسے بہت کوئی الگ کام ہو جو اس سے سر انجام ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں جب گاڑی میں آ کر بیٹھے تو اندازے کے عین مطابق ہی حالات تھے۔ حریم کا چہرہ سرخ تھا، جبکہ شاہ کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور محبت سے حریم کو دیکھا۔ آج گھر جا کر میں تمہیں کھانے والا ہوں مسز، سو بی ریڈی۔ شاہ نے معنی خیزی سے کہا تو حریم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ جی نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، سو میں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی آپ کو، حریم نے گھبرا کر جواب دیا تو شاہ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ابھی سے طبیعت کے بہانے نہیں چلیں گے محترمہ، ابھی بہت سا وقت رہتا ہے، اور یقیناً میں اتنا ضبط نہیں کر سکتا۔ جب بات واقعی طبیعت پر آئی تب سوچوں گا، شاہ نے اس کی چالاکی پر کہا تو حریم نے منہ بسوڑ لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماما لوگوں کو یہ نیوز دے دیں۔ اس نے ذرا شرما کر اپنے دل کی بات کہی تو ارسلان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حریم کا سیل کر تھا، جبکہ شاہ کا ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ یہ سیل پڑا ہے، کال کر کے بتا دو انہیں، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیسے خود سے بتاؤں؟ آپ بتا دینا شاہ، اس نے گھبراہٹ کے مارے کہا تو شاہ کا دلکش قہقہہ گاڑی میں گونجا۔ تم کیوں نہیں بتا سکتی؟ یہ کارنامہ تم سر انجام دے رہی ہو، میں نہیں، سو سب کو خود ہی بتانا ہے تمہیں، شاہ نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا ہے یہ سب؟ آپ نے یہ کہا بھی کیسے؟ سب کچھ آپ کا اپنا ہی کیا طرح ہے، تو اب مجھے شرمندہ مت کریں، اس نے حیرت اور افسوس سے کہا تو شاہ نے محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے تھائی پر بٹھایا تھا۔ اس پر حریم کی چیخ بے ساختہ تھی۔ شاہ نے فوراً سامنے سڑک کو دیکھتے گاڑی کو بھی کنٹرول کیا۔ اس وقت رات تھی اور اس روڈ پر رش بہت کم تھا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ شاہ کی گاڑی کی گلاس سائڈ پروف تھی، سو باہر والے اندر ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حریم نے اس کی گردن کے گرد حصار بنا کر خود کو قابو کیا تو شاہ مسکرا دیا۔ مذاق کر رہا ہوں، ویسے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں اس بات پر، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم نے بہت قریب سے اسے دیکھا۔ وہ سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا گئی۔ شاہ کا زخم تھا تو اسے تکلیف ضرور ہوئی، مگر وہ برداشت کر گیا تھا۔ حریم نے آہستہ آواز میں جواب دیا اور آنکھیں موند گئی تو شاہ بھی سکون سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہاں جی، کیسا لگا آپ کو ناول؟ اور پلیز سبسکرائب تو لازمی کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، پھر ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔